वालेकुम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखो, बहुत सारी कहानियाँ, किस्से, सबक ऐसे हुआ करते हैं जो हमें एक बार पढ़ने के बाद लंबे वक्त तक याद रहते हैं। आपने बचपन में बहुत सी कहानियाँ या इसी तरह किस्से सुने होंगे जो आज तक आपको याद होंगे। ऐसे लेसन्स होंगे, ऐसे सबक होंगे किताबों के जो आज तक आपको याद हैं और याद रहेंगे। ये सबक जो मीर बाकर अली दहलवी के हवाले से हम इसके मुसन्निफ़ मीर बाकर अली दहलवी हैं सुन रहे हैं, ये सबक भी बहुत अहम है और बहुत कुछ हमें सिखाने वाला है। बच्चों, अच्छा तालिब इल्म वो है जो अपने पढ़े हुए पर अमल करता है। वो नहीं जो इम्तिहान में नंबरात हासिल करने के बाद जो कुछ उसने पढ़ा सब भुला दे, नहीं, बल्कि अपनी असल ज़िंदगी में जाने के बाद और आज भी जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें भी और आइंदा भी जो तलबा अपने पढ़े हुए पर, सीखे हुए पर, इल्म पर अमल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस पर चलते हैं, वही असल जो है तारीफ़ के मुस्तहिक हैं और उन्हीं को एजुकेटेड, तालीम याफ्ता कहा जाना चाहिए। जिसने पढ़कर भुला दिया हो, भले ही उसने कितना पढ़ा हो, उसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ठीक वैसा ही है जैसे गधे के ऊपर बहुत सारी डिग्रियां रख दी जाएं, मगर गधा उन डिग्रियों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो उम्मीद है आप सब इस सबक को गौर से सुनेंगे और जो कुछ इस सबक में जा बजा हमें बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और हमें तालीम दी जाएगी अखलाक की और मामलात की और सलूक की, बर्ताव की, किस तरह बर्ताव किया जाए जानवरों के साथ। क्या, हाँ, जानवरों का भी मकाम है। आप जानते हैं हदीस पाक में कितनी जगह जो है जानवरों के हुकूक बयान किए गए हैं। सबक के बीच में कुछ अहम बातें मैं आपको बताता रहूँगा। आइए शुरू करते हैं। सबक का नाम है बहादुर शाह का हाथी। बहादुर शाह जानते हैं आप, बादशाह थे। जी हाँ, उन्हीं के हाथी के बारे में ये सबक है। मौला बख्श, उसका नाम मौला बख्श, इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। मीर बाकर अली दहलवी कह रहे हैं कि उसके कद के बराबर हाथी मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। जब उस पर अम्मारी कसी जाती थी, अम्मारी, जी हाँ, जो उसके ऊपर होता है ना, जिस पर बैठते हैं, देखा होगा आपने, लकड़ी का हौदा जिसको कह देते हैं हम, तो वो दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। दिल्ली में दाखिल होने के लिए अलग अलग दरवाजे आज भी आप जानते हैं, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट, पहले भी थे और आज भी हैं, और कुछ बहुत से ख़त्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं। वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और इसी तरह अंदर दाखिल होता था। ये दरवाजे क्यों बनाए जाते थे? शहर में आने के लिए, आने जाने के लिए। तो जितने दरवाजे थे वो इतनी ऊंचाई नहीं थी कि वो सीधा जा सके, बल्कि घुटने टेक कर उसको जाना पड़ता था। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वाकर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि वो मैं अम्मारी के गुजर जाए, अम्मारी के साथ, मैं माने साथ, अम्मारी के साथ गुजर जाए। लाहौरी दरवाज़ा याद रखें, तोड़वा दिया, उसको बहुत बड़ा बनवा दिया। अकबर शाह सानी, यानी दो बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम अकबर शाह था, तो यहाँ दूसरे बादशाह का जिक्र है। सानी मतलब दूसरा। अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। एक बिजनेसमैन था, एक व्यापारी था जो मौला बख्श हाथी को लाया था। उसके फीलबान बुखारा के एक सैयद थे। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी थी, बहादुर शाह ने फीलबान को महाबत खां का खिताब दिया और जागीर बख्शी। जी हाँ, फीलबान वही जो हाथी को चलाने वाला, या है ना, हाथी का ख्याल रखने वाला। तो बहादुर शाह ने फीलबान को क्या खिताब दिया था? लक़ब दिया महाबत खां, और उसको जागीर भी दी, ज़मीन भी थी। आगे देखिए। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को, उसके ख्याल रखने वाले को गाफिल पाकर, ड्राइवर को, उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाब कर और एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला। सैयद साहब की बेवा का नन्हा सा बच्चा 2 डेढ़ बरस का उसकी गोद में था। बेचारी खाविंद के गम में रोती पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मुए, इसको भी मार डाल। जो उनकी बेवा, और यानी उनकी अहलिया जो थी, उनकी बीवी थी, जो अब उनके इंतकाल के बाद बेवा हो चुकी थी, छोटा बच्चा था, वो लाई कि ले इसको भी मार डाल। उस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। उस रोज़ से ये बच्चा मौला बख्श के साथ रहता।
نہ جانے اس وقت کیا ہوا، ہاتھی پر کیا دھن سوار ہوئی، کیا مستی میں آ گیا کہ اس کو کچھ بھی سوجھنا بند ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے، غصے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جی ہاں، اور غصے میں کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو ایسا کر لینا، وضو کر لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، وہاں سے چلا جائے۔ بہرحال غصے پر عمل کرنے والا جو ہے وہ کچھ غلط کر بیٹھتا ہے۔ بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فوراً کرتا، اور جہاں یہ بچہ مولا بخش کی آنکھ سے اوجھل ہوا، مولا بخش نے دنگا کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے ذرا، یہ پہچان چکا تھا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو چکی ہے، اب اب اس غلطی پر پچھتاوا کر رہا ہے۔ یہ جان چکا تھا یہ اس کا بچہ ہے۔ اس بچے کا نام رحمت علی تھا۔ جب رحمت علی بڑا ہوا تو اس کے ہم عمر بچے اس کے ساتھ کھیلنے کو آتے۔ اگر کسی بچے نے سید صاحب سے کہا، یار گنا نہیں کھلواتے؟ جی ہاں، اگر کوئی بچہ سید صاحب سے کہتا، فیلبان سے کہتا، اس ہاتھی کے ڈرائیور سے کہتا کہ بھئی گنا نہیں کھلواتے، تو سید صاحب مولا بخش سے کہتے کہ مولا بخش ہمارے یار کو یاری دو۔ گنا کھلانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یار کو یاری دو۔ مولا بخش گنا چھیل کر جس بچے کو سید صاحب کہہ دیتے، دے دیا کرتا تھا۔ مولا بخش پر سواری کرنے اور گنوں کے لالچ سے لڑکے تمام دن وہیں جمع رہتے۔ کوئی لڑکا کہتا، مولا بخش یار چڈھی دلواؤ، سواری یعنی مجھے بٹھا کر، تو یہ اپنی سونڈ پر سے یا پاؤں کو ٹیڑھا کر کے اس لڑکے کو اوپر چڑھا لیتا تھا۔ جب لڑکے زیادہ ہوتے اور ان میں سے کوئی کہتا، مولا بخش یاری آوے، تو مولا بخش گنا چھیل کر سونڈ میں لے لیتا اور تمام لڑکوں کی نظر بچا کر اس لڑکے پر گنا پھینک دیتا تھا۔ جب چڑکٹا مولا بخش کو روٹی دیتا تو وہ ہر نوالے میں سے ایک کنارہ روٹی کا اپنی باچھ سے باہر نکال دیتا تھا۔ جو بھی لڑکا پاس کھڑا ہوتا دوڑ کر اس ٹکڑے کو پکڑ لیتا تھا۔ ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی ہوتی ہے۔ بچہ اس کو زور کر کے توڑتا اور مروڑتا، غرض بہزار دقت، یعنی ہزار دقتوں سے بہزار دقت جب ٹکڑا اس کے ہاتھ آ جاتا اور بچہ وہ ٹکڑا لے کر بھاگ جاتا، اس وقت مولا بخش وہ نوالا کھاتا تھا۔ اس کو دے دینے کے بعد جب وہ بھاگ جاتا کھانے کے لیے، تب خود کھاتا تھا۔ نوالے میں سے جب تلک کوئی بچہ ٹکڑا نہ لے لیتا، وہ روٹی نہ کھاتا تھا۔ لڑکوں سے مولا بخش کا بڑا پکا یارانہ تھا۔ جہاں کسی لڑکے نے مولا بخش سے کہا کہ مولا بخش نکی آوے، مولا بخش اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا تھا، اور وہی لڑکا جب گھٹنے کی کہتا تو مولا بخش اپنا پاؤں زمین پر رکھتا تھا۔ یہ مطلب کہنے کا کمانڈ تھی جو ہاتھی کو یاد ہو چکی تھیں، اور وہ پہچان گیا تھا کہ ایسا کہنے پر یہ کرنا ہے، ایسا کہنے پر یہ کرنا ہے۔ غرض جس بچے کے والد کو اس نے جان سے مار دیا تھا اپنی مستی میں، اب وہ اس بچے کے ساتھ بھی اور اس بچے کے تمام دوستوں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کر رہا ہے۔ جانور ہونے کے باوجود اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اگر فیل خانے کے یعنی ہاتھی خانے کے، فیل مانے ہاتھی، جی ہاں، آپ کو قرآن میں سورہ فیل یاد ہوگی، اس کو پڑھیں۔ اگر فیل خانے کے کسی آدمی نے بچوں کو دھمکایا اور وہ نکی مانگ کر چلے گئے تو مولا بخش اسی طرح اپنا پاؤں اٹھائے کھڑا رہتا۔ جی ہاں، چلے جاتے، انہیں کہہ دیا تو اسی طرح پاؤں اٹھائے کھڑا رہتا۔ ہر چند سید صاحب کہتے کہ وہ بچہ تھا، چلا گیا، لیکن مولا بخش کب سنتے تھے؟ جب اسی لڑکے کو بلا کر لاتے اور وہی لڑکا کہتا کہ مولا بخش گھٹنے کی، تب جا کر وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھتا۔ کہہ دیا کہ نکے کی تو ٹانگ اٹھا لیتا، اور جب تک نہ کہا جائے کہ گھٹنے کی تو اپنی ٹانگ زمین پر نہ رکھتا تھا۔ مولا بخش جب اپنے گنے لاتا تھا اور بازار میں کوئی لڑکا کہتا کہ مولا بخش نکی آوے، تو مولا بخش فوراً اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا۔ چڑکٹا ہر چند کہتا تھا، بیٹا چل، لیکن کیا مجال جو یہ آگے سرک جائیں۔ جب تک گھٹنے کی وہی لڑکا نہ کہے، مولا بخش ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ ایک روز فیل بادشاہ سے عرض کی، بہت اہم بات ہے کہ فیلبان نے آ کر بادشاہ سے کیا کہا، بہت اہم ہے۔ حضور، مولا بخش تمام گنے اور راتب کی روٹیاں بانٹ دیتا ہے۔ پہرے پر حکم دے دیا جائے کہ کوئی لڑکا اس کے پاس نہ آنے پائے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دے دیا۔ کوئی شخص بادشاہ کے پاس آ رہا ہے اور اپنی گزارش رکھ رہا ہے، تو بادشاہ اس وقت کیا کرے؟ بادشاہ نے اس وقت کہہ دیا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کر دیتے ہیں۔
صبح کو حسب معمول عادت کے مطابق، حسب معمول عادت کے مطابق، معمول کے مطابق مولا بخش نے لڑکوں کا انتظار کیا جیسے روز کرتا تھا۔ جب کوئی لڑکا نہ آیا تو مولا بخش نے گنے نہ کھائے، شام کو راتب نہ کھایا، اپنی روٹی نہیں کھائی، اپنا کھانا نہیں کھایا، پانی نہ پیا۔ دوسرا روز گزرا، فیل بان نے ہر چند کہا بیٹا روٹی کھا لے، بار بار کہا، لیکن مولا بخش نے کچھ نہ کھایا۔ جب تیسرا روز ہوا تو فیل بان کو خیال ہوا کہ یہ تو مر جائے گا اگر نہ کھائے گا۔ مجبوراً بادشاہ کے پاس گیا اور عرض کی حضور مولا بخش نے 3 روز سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر بادشاہ نے فرمایا بھائی میں بھی فقیر ہوں۔ یہ جملے غور سے سنیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی ایسا ہی ہے، فقیر ہی ہے۔ خدا نے ہم کو اس واسطے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں، ہمیں خدا نے اس لیے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں۔ پہرے پر حکم دو کہ کسی لڑکے کو نہ روکا جائے۔ غرض جب لڑکے آئے تو مولا بخش نے راتب اور گنے بانٹ کر کھانے شروع کر دیے۔ مولا بخش جب بادشاہ کے روبرو آتا تھا تو دونوں گھٹنے ٹیک کر اور سر جھکا کر سلام کرتا تھا۔ اس کی مستک اتنی بلند تھی کہ سید صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جب بادشاہ سوار ہوتے تھے تو نہایت ادب سے سر نگوں چلتا تھا، اپنے سر کو نیچے کر لیا کرتا تھا۔ شاید اس کو یہ ادب لگتا تھا۔ یہ قصہ بہت اہم ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن بہت سارے جو ہے اس میں سبق موجود ہیں۔ دیکھو بادشاہ سلامت نے بھی، بادشاہ نے بھی جب پہلی مرتبہ ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب کوئی آپ کے سامنے آ کر اپنی گزارش رکھ رہا ہے، اگر آپ اس وقت اس کی بات کو توجہ نہ دیں، دھیان نہ دیں، تو اس کو برا لگے گا۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہہ دیا۔ اور ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ بادشاہ نے اسی وقت یہ جملہ کیوں نہیں کہا کہ میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی فقیر ہے، خدا نے ہم کو اس واسطے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں۔ وہی ہاتھی کر رہا ہے، اس کو جو کچھ ملتا ہے سب کچھ بانٹ کر کھاتا ہے، بنا بانٹے نہیں کھا رہا ہے۔ کیوں نہیں کہا یہ جملہ اس وقت؟ یہ جملہ اسی وقت اگر بادشاہ پہلی مرتبہ کہتے تو شاید اس کا یہ اثر نہ ہوتا جو اثر بعد میں، جب فیلبان نے، ہاتھی کے خیال رکھنے والے نے جب دیکھ لیا 3 دن تک کہ ہاتھی نے کچھ نہیں کھایا، جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کے بعد جب بادشاہ سلامت یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو سوچو اس جملے کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ اور اگر پہلے یہ جملہ کہہ دیتے، یہ بات پہلے کہہ دیتے، تو شاید اس کو لگتا کہ بادشاہ نے میری بات بھی نہیں سنی اور نصیحت کر دی، بادشاہ کو کیا معلوم۔ لیکن جب وہ 3 دن تک دیکھ لیا، اس کے بعد بادشاہ کو بھی لگا کہ اب صحیح وقت ہے نصیحت کرنے کا۔ تو بچوں آپ اس کے الفاظ و معانی پہ غور کریں گے؟ جی ہاں، میں نے پڑھاتے وقت سمجھا دیے تھے، ایک بار آپ ان کو اچھے سے پڑھیں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جانور بھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کو بھی جانوروں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی جانور پال رکھا ہے، آپ کسی جانور سے کام لیتے ہیں، یا گلی میں پھرتا ہوا جانور، کسی کو پریشان نہ کیا جائے۔ جی ہاں، جس طرح سے انسانوں کو پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا غلط ہے، بچوں اسی طرح بے وجہ جانوروں کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ کی بات ہے۔ ایسا نہ سمجھا جائے کہ یہ تو جانور ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے، نہیں، ان کا بھی اللہ ہے۔ جس طرح آپ کا مالک ہے، انسانوں کا مالک ہے، وہ جو مالک ہے وہ تمام کائنات کا مالک ہے، اور جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں اسی طرح کا اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہ واقعہ ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں ایک بہت گنہگار عورت، اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پانی پلا دیا تھا، تو پروردگار کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جانوروں کے ساتھ اس کی شفقت، اس کی محبت، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر مرنے کے بعد اس کو معاف کر دیا اور جنت میں پہنچا دیا۔ تو بچوں کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیے، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، چرندوں کے ساتھ، غرض جس طرح کے جانور آپ کے آس پاس موجود ہوں ان کے ساتھ اچھا خیال رکھیں۔ جو ان سے کام لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ انہیں بھرپیٹ کھانا کھلائیں، آرام دیں، اور ان پر اتنا ہی وزن رکھیں جتنا ان میں طاقت ہے۔ ان کو بے وجہ مارنا یہ سراسر ظلم ہے۔ تو سوال و جواب مجھے لگتا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ سبق مرتبہ پڑھیں گے، سوال پڑھیں گے، سبق پڑھیں گے، ہو جائیں گے۔ بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں توڑوایا؟ یاد آ گیا ہوگا آپ کو کیوں توڑوایا تھا۔ ہاتھی، مولا بخش ہاتھی کتنا بڑا تھا، گھٹنے ٹیک کر نکلنا پڑتا تھا، اسی لیے توڑوا دیا، اونچا بنوا دیا۔ مولا بخش کے پاس بچے کیوں آتے تھے؟ آسان ہے، ہاتھی کی روٹی کیسی ہوتی تھی، کتنی موٹی ہوتی تھی۔ مولا بخش نے کھانا کیوں بند کر دیا تھا؟ بچوں کو آنا بند کر دیا گیا تو مولا بخش نے کھانا بند کر دیا۔ غرض یہ کہ سوالوں کو آپ جواب جو ہے گائیڈ سے دیکھ کر نہ لکھیں، یہ آپ کے لیے اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ خود سے لکھنے کی کوشش کریں۔ خالی جگہوں کو بھرنا ہے،
اس کے بعد محاوروں سے جملے بنانے ہیں. آنکھ سے اوجھل ہونا، جب کوئی غائب ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ سے اوجھل ہو گیا. یعنی آپ کسی کو دیکھ رہے تھے، آپ تب تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا. ٹس سے مس نہ ہونا، بالکل نہ ہلنا. جی ہاں، ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا. نظر بچانا، جب ہم کسی سے نظر بچاتے ہیں شرم کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، تو کہتے ہیں نظر بچا رہا ہے. جی ہاں. لفظوں کے متضاد لکھنے ہیں، اپوزٹ لکھنے ہیں. بلند، آپ جانتے ہیں بلند کا مطلب کیا ہے، اونچائی پر کوئی شخص ہو، بلندی پر. اب متضاد آپ خود لکھیں تو بہتر ہوگا. غافل، جی ہاں، غفلت برتنے والا. بے قابو، جو قابو سے باہر ہو جائے. سر بلند، یعنی جس کا سر، جس کی سر جو ہے وہ بلندی پر ہو. اس کا بھی اسی سے ملتا جلتا مطلب ہے. اس کے بعد ہے صبح، یہ تو بہت آسان ہے. عملی کام یہ ہے کہ اسم کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں. مثلا اس، وہ، تم، میں، ہم وغیرہ. اس سبق سے 5 ایسے جملے لکھیے جن میں کسی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہو. بچوں، ضمیر آپ جانتے ہیں انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں. جی ہاں، اور ہندی میں آپ سرونام کہتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ انس کھانا کھاتا ہے، اور پھر انس کی جگہ کہہ دوں کہ وہ کھانا کھاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انس کی جگہ وہ کا استعمال کیا گیا. تو ایسے جتنی جگہوں پر ہم اسم کی جگہ جو ہے، جو جس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اس، وہ، تم، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، تو یہاں میں جو ہے وہ اسم کا کام کر رہا ہے. تو اسی لیے ان کو، یہ جو ایسے الفاظ ہیں ان کو ضمیر کہتے ہیں، پرناؤن کہتے ہیں. امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا، اور آپ جو کچھ سنا گیا، سمجھا گیا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.